नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर सेशन का मेरे ख्याल से आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला की हम्द व सना से ही होना चाहिए, और हर बात के आगाज़ ख़ास तौर पे वो महफ़िल है जिसके अंदर अल्लाह ताला का ज़िक्र हो, उसके अंदर अल्लाह ताला अपने फ़रिश्ते नाज़िल फरमाता है जो कि उस महफ़िल के अंदर जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं उनके दिलों पे सकीनत और उनके ऊपर रहमत का जो है एक साया कर देते हैं। तो दुआएँ और ये ख़ास नीयत जो है, ये अगर हमारे साथ हो तो फिर उस चीज़ में बरकत हमें बाकायदा तौर पे फ़ील भी होती है। तो हमें दुआ भी कर लेनी चाहिए, आप सबको भी और हमें भी, कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाब। अल्लाह ताला हमें हक़ को हक़ की सूरत में देखने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उसकी इत्तिबा करने की, उस पे चलने की, उसे अंडरस्टैंड करने की, उसे एक्वायर करने की अ, जो है हिम्मत अता फ़रमाए, और बातिल को बातिल की तरह देखने की और समझने की और उससे इज्तनाब करने की, उसकी डिफरेंट फॉर्म से इज्तनाब करने की हिम्मत अता फ़रमाए। ये जो आज का टॉपिक था, दीन एंड दुनिया, इट हैज़ बीन अ सीरीज़, इट्स अ काइंड ऑफ लेजेसी, जो कि हमारे चौथे एपिसोड पे आज है। काफ़ी अर्सा पहले से स्टार्ट की थी। जो लोग इस अदारे के बारे में नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा-सा बता देता हूँ अदारे के बारे में। जो लोग अदारे के बारे में जानते हैं, इस ख़ास सीरीज़ दीन और दुनिया के बारे में नहीं, उनको भी मैं कोशिश करूँगा कि हम हल्का-सा स्लाइड सा टच करें और फिर हम मेन जो कंटेंट है उसके तरफ चलें, मेन जो डिस्कशन है उसकी तरफ। So this organization initiative of youth development is for the youth, led by youth, and is for the betterment of youth, inshallah. Its sole purpose is to build the dignity of Muslim Ummah that has been, dissolved in the past, maybe 100,000, maybe 1,000 years. तो कोई 1,000 साल से जो हमें एक मारे पड़ी हैं, उसको somehow रिवाइव करना, क्योंकि अल्लाह ताला तो नहीं चाहते ना कि मुसलमान हो और फिर मुसलमान होने के बाद उसे सज़ाएँ भी मिल रही हों, मारें भी पड़ रही हों, सैंक्शंस भी उसके ऊपर लग जाएँ। अ, इसके अलावा अगर कोई उससे बात करे तो उसे हकीर समझे, यानी एक बंदा मुसलमान है, वो ईमान लाया हुआ है अल्लाह पे और रोज़े आखिरत पे, उसके बाद अगर उसे इस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो नहीं इस तरीके से चाहा। तो इस सारी जो हमारी एक लेजेसी थी, इसको रिवाइव करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए दिस होल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन स्टार्टेड, कि इसका जो आगाज़ है वो बड़ी खूबसूरत कुरान पाक की आयत से हुआ है, वजाहिदुहुम बिही जहादन कबीरा, जिसमें अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन कर रहे हैं कि आप बल्कि मुसलमानों की माइंड से डेवलपमेंट करें, और यही आपके लिए बहुत बड़ा जहाद है, ठीक है? जहाद कबीरा कहा गया है इसको। तो इसका भी पर्पस जो है वो अभी इसी मराहिल में है कि हमारी जो यूथ है, वो लोग के जो अभी बिल्कुल जवान हैं, जिनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी से अभी-अभी ग्रेजुएट हुए, यंग प्रोफेशनल्स हैं, कॉलेज गोइंग हैं, वो होते हैं अपनी ज़िंदगी के एक डिफरेंट डायनामिक्स को टेस्ट कर रहे होते हैं। किसी दिन सो के उठते हैं तो घर में माहौल सब ठीक होता है, किसी दिन सो के उठते हैं तो सभी बिखरा हुआ होता है, समझ नहीं आ रही होती क्या करें। एक सेमेस्टर गुज़रता है तो एहसास होता है कि ये डिग्री गलत थी, कि ये जो था सेमेस्टर ही गलत था। 2 सेमेस्टर गुज़रते हैं तो ख़्याल आता है पूरी डिग्री ख़राब है, ठीक है? और जब ये डिग्री से गुज़र जाते हैं तो याद आता है कि यूनिवर्सिटी भी ख़राब ही थी जिसमें इतनी देर रहे हैं। तो बड़े ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें यूथ के साथ हो रही होती हैं। इन सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि बाय कांस्टेंट रहनी चाहिए, और वो हैं हमारी दीनियात से रिलेटेड। तो उन तमाम चीज़ों को अनकवर करने के लिए, उनको प्रैक्टिसेस को नॉर्मलाइज़ करने के लिए ये अदारे के जो है वो बाकायदा तौर पे स्टार्ट किया गया। इसके अंदर जो ये एक स्पेसिफिक पार्ट है, क्योंकि हमारे और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सेशंस चल रहे होते हैं, और उन सेशंस के अंदर हमारी कोशिशें यही होती हैं कि डिफरेंट पेन पॉइंट्स को टच किया जाए। वो पेन पॉइंट्स जो कि हकीकत में हमारी यूथ के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। हम तो एक प्रोसेस से गुज़रे हैं तो हमारे लिए शायद उस तरीके से प्रॉब्लमेटिक ना हो, या हमारा कुछ थोड़ा-सा कंसेंट इस तरीके से था कि हमने उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था। अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके हम उन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने के लिए बाकी उन लोगों को बता रहे होते हैं जो बिल्कुल अभी न्यू हैं। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दीन एंड दुनिया, ये सेशन की सीरीज़ है, ठीक है? ये एपिसोड्स की फॉर्म में होता है, और इसके अंदर हमेशा कुछ ख़ास मुश्किलें होती हैं जिनके ऊपर बात होती है। वो मुश्किलें जो आपको दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलने में ना मसला कर रही होती हैं।
عموماً طور پہ یہ کوٹیشن کوٹ کی جاتی ہے کہ آلویز پٹ دین اوور دنیا، یعنی جو دین ہے اس کو آپ زبردستی دنیا کے اوپر رکھ دیں. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ اوپر رہ کے کیا کرے گا. مطلب اگر اس کے پاس اس نے دنیا میں پریکٹس نہیں ہونا دین نے، تو صرف اس نے اوپر ہونا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ یہ تو دین کلی ہے، مطلب کہ ٹوٹل دین یہی ہے. تو اوپر اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے زبردستی، نہ ہی آپ کو دنیا کو زبردستی اوپر کرنے کی ضرورت ہے. بوتھ گوز ہینڈز ان ہینڈز، دین اور دنیا دونوں ساتھ ہیں. اور ہاں، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا از سم تھنگ کہ جس کے اندر آپ کو سسٹمیٹک اپروچز، آپ کو اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے، آپ کو جو ہے کچھ چیزوں پہ ٹریڈ آفس کرنے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ کو بہتر کرنا ہوتا ہے، کچھ کو آپ کو چھوڑ دینا ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے اور یہاں پہ کرنے کے لیے جو ہے یہ سیشن کو، اس سیریز کو سٹارٹ کیا گیا تھا الحمدللہ. آج اس کا جو چیپٹر 4 ہے، جو ایپیسوڈ 4 ہے، دیٹ از اباؤٹ دا فالوئنگ دا رائٹ ڈائریکشن، کہ ہم لوگ ایز اے یوتھ ویئر وی آر گوئنگ. تو اٹ ہیز بین اے لیجیسی ایز ویل کہ یہ جو سیشن ہے پرٹیکولرلی یہ کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہوتی ہے. تو دا پیپل ہو آر ہیئر ان دس سیشن ود اس are recommended to ask questions frequently. ٹھیک ہے، آپ لوگ کسی بھی وقت جو ہے وہ ہینڈز اپ والا فیچر یوز کر کے کوشچن کر سکتے ہیں، اور کچھ ایڈ اپ خود سے بھی کرنا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. سو آئی گیس لیٹس جسٹ اسٹارٹ دس سیشن. اور دا ٹاپک آف دس سیشن واز ویری کلیئر کہ چوزنگ دا رائٹ ڈائریکشن. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نام دینے کا، اس عنوان کا چوز کرنے کا مقصد تھا کہ وہ چیزیں کہ جو ہم ابھی صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، رائٹ ڈائریکشن پہ ہم نہیں ہیں، تو اسی لیے بھٹکے ہوئے ہیں نا. ہمیں ایٹ لیسٹ اپنا لائف کا پرپس بھی نہیں پتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، یا ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ چلیں یہ ایک خاص اگلے 5 سال میں ہم ایٹ لیسٹ اپنی زندگی کے کس موڑ پہ ہوں گے. کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے لے لی ہوں گی، اور کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے چھوڑ دی ہوں گی اپنے میں سے. ہمارے پاس کوئی ابھی چیک لسٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایک معیار نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے، انڈرسٹینڈ کیا جائے، اور کس طریقے سے اس کو ایٹ لیسٹ میجر کیا جائے. ہمارے پاس میجرنگ ٹول بھی نہیں ہے. سو کنسیڈرنگ دا ڈائریکشن مسلم مسٹ بی فالوئنگ، تو اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ہمیں ایک تحفہ دیا، 7 آیات جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ القرآن ہی ہے، یعنی کہ پورا قرآن ہی اپنے آپ میں ہے. وہ سورہ فاتحہ کہ جس کے اندر ہم باقاعدہ ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پہ چلا. تو نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سیدھا راستے پہ تو چلتے نہیں ہیں، پھر اگلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر سیدھے راستے تک نہیں. مطلب بار بار نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن سیدھا راستے پہ ہم نہیں چل رہے. تو کیا وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ریزسٹ کر رہی ہوتی ہے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے؟ کیا وہ مسائل ہیں، کیا وہ پرابلمز ہیں کہ جو ہمیں سیدھے راستے پہ آنے نہیں دیتے؟ تو یہ ایک بڑا کنسرننگ پوائنٹ ہے جو کہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ کیا میں واقعی سیدھے راستے پہ ہوں، کیونکہ دعا تو کر لی ہے، لیکن کیا ہم حقیقت میں سیدھے راستے پہ ہیں؟ اس بات کی دلیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو یہ ہمیں ڈائریکٹ قرآن سے ہی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو لوگ سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ خیر اس میں ڈال دیتے ہیں. سو کنسیڈرنگ دا کرنٹ سچویشن آف پاکستان، آپ لوگوں سے میں ایک اوپن کوشچن کرنا چاہوں گا. آئی وانٹ اینی ون آف یو ٹو کنٹریبیوٹ کہ جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون اس وقت سیدھے راستے پہ ہے؟ اگر ہم اپنے پولیٹیکل ڈائنمکس کے اندر دیکھیں تو کوئی بھی والنٹریلی ایڈ اپ کرنا چاہے کچھ. آئی گیس نو. میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی. آپ نے یہ پوچھا کہ پاکستان میں اگر پولیٹیکل جو سچویشن چل رہی ہے کرنٹ، اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بتائیں کہ یار کون سی راستے پہ ہے. تو میرے خیال سے اٹس نو، مطلب یہ ہم پہ نہیں ہے کہ ہم مطلب بتا سکیں کہ ہم لائک کسی کے بارے میں کہ یار سیدھے راستے میں. یہی بہت ہے کہ یار میں اپنے آپ کو ہی بتا دوں کہ ایم آئی آن دا رائٹ پاتھ وے اور ناٹ. اور یہ صحیح بتاؤں تو یہ انسان کی بس میں نہیں ہے. تو ہم ہر نماز میں آپ نے بات کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ ہم اس کو مطلب کیوں کہتے ہیں ہر نماز میں؟ تو یہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو مطلب یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ کی، یہ تو اللہ کی نوازش ہے کہ اللہ اپنے بندے کو سیدھے راستے پہ چلائے. تو یہ
مطلب ہم نہیں بتا سکتے لائک کہ کون سیدھے راستے پہ ہے یا نہیں ہے. ہاں اپنا اپنا ہر کوئی بتا سکتا ہے, لیکن وہ پھر بھی لائک اس کے پاس ایک نالج ہے, اس کے پاس اس کو پتہ ہے اپنا اپنی ذات کا پتہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے بارے میں بھی نہیں پتہ, جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار آگے کرنا کیا ہے. تو دیٹس مطلب یہ میری طرف سے یہ پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حمزہ. بالکل آپ کی بات جو ہے وہ کچھ حد تک بہتر ہے, اور کچھ حد تک وہ تھوڑی سی جسے کہنا چاہیے کہ ان ایکسپلورڈ ہے. دیکھیں, جو سیدھا راستہ ہوگا نا وہ سب کے لیے سیدھا راستہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو غلط راستہ ہوتا ہے نا اس پہ لوگ راستے اپنے طرف سے اور بھی نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سیدھا راستہ ہے نا اس پہ اللہ تعالیٰ کچھ ڈیمانڈس کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اف یو وانٹ ٹو فالو دس پاتھ, آپ کو ایٹ لیسٹ یہ مائل اسٹونس اچیو کرنے ہیں, آپ کو ان خاص قسم کے جو اچیومنٹس ہیں اس کو انلاک کرتے چلے جانا, یہ دلیل ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ ہو. تو اگر آپ وہ مائل اسٹونس نہیں اچیو کرتے ہیں یا اس پرٹیکولر ڈیمانڈ کو فلفل نہیں کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائی ایز اے ہیومن آپ وہ ایلیمنٹ مس کر رہے ہیں. وہی ایلیمنٹ اگر کوئی دوسرا بندہ بھی مس کر رہا ہوگا تو اس کا مطلب وہ بھی سیدھے راستے پہ نہیں. لیکن اگر وہ تیسرا بندہ انہی ایلیمنٹس کو پورا کر رہا ہے تو کچھ سمجھ آتا ہے کہ وہ بندہ سیدھے راستے پہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اسٹریٹ ڈائریکشن ہے, کیونکہ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا, اسلام کا بالکل آغاز تھا, تو خاص طور پہ مدنی دور کے اندر, تب اس وقت جو ہے کافی حد تک چیزیں ایسی تھیں کہ جو ڈیوائڈ ہو کی ہوئی تھی, کہ مسلمانوں کا پتہ تھا کہ یہ مسلمان ہے اور کفار کا پتہ تھا کہ یہ کفار ہے, اور ایک اس کے درمیان ایک ایسی جماعت تھی کہ جن کے بارے میں نا کنفیوژن تھی, کہ نہ پتہ تھا وہ سیدھے راستے پہ, نہ پتہ تھا وہ الٹے راستے پہ. وہ منافقت تھے, ٹھیک ہے, منافقین تھے وہ لوگ, کہ جن کا پتہ نہیں تھا کہ سیدھے راستے پہ تو الٹے راستے میں. اب آپ دیکھیں ان تین سچویشنز میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے لوگ تھے کہ جو سیدھے راستے پہ؟ آپ سب کو پتا ہوگا اس کا جواب, وہ جو مومنین تھے, جو ایمان لائے تھے اور اس پہ ڈٹ گئے تھے, وہی لوگ تھے جو حقیقی طور پہ سیدھے راستے پہ تھے. تو کیا ان کی اعمال اور ان کے عادات جو تھیں کیا ہماری اس طریقے سے میچ کرتی ہیں, یا ہماری میچ کرتی ہیں وہ جو کفار تھے ان کے ساتھ, یا ہماری میچ کرتی ہیں ان کے ساتھ کہ جو ابھی بھی دو سچویشنز میں تھے کہ ہم ایمان لائے بھی ہیں یا نہیں لائے, دلوں میں کچھ اور تھے, زبانی کہہ دیتے تھے ہاں جی ہم لائے. تو ہیرا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں پلیز؟ ہیلو, جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. اچھا, حمزہ نے شاید اپنا اوپینین شیئر کیا ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی تھی, کہ یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے نا اس چیز کو کہ کون جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے اور کون نہیں ہے. تو میرے خیال سے وہ دو چیزوں کو مکس اپ کر گئے ہیں. یہ وہاں پہ ہے آتا اس چیز کا کہ بھائی ہم اپنے سے نیچے کسی کو نہیں دیکھ سکتے, ہم کسی کے گناہ پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس سے زیادہ جو ہے وہ نیکوکار ہیں. یہاں تک تو بات صحیح ان کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے کہ کون ہدایت پر, ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, تو میرے خیال سے پھر یہ چیز غلط ہے, کیونکہ امر بالمعروف اور نہی المنکر جو ہے وہ یہیں سے آتا ہے. اور اگر ہم اپنی اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں, جیسے اس کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان لگتا ہے, پھر اس کے بعد ہم اس کے نیچے فیلڈ دیکھتے جائیں ون بائی ون, جیسے ہر فیلڈ میں سب سے پہلے تو کرپشن ہے, اور یہ مطلب اگر ہم میڈیا انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ ولگیرٹی ہے, اگر ہم پالیٹکس میں آتے ہیں تو وہاں پہ کسی کا بھی جو وین ہے وہ دنیا سے آگے نہیں ہے, دنیا کا ہی ہے, دنیاوی گولز ہیں ان کے جو جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی سب کچھ نظر آ جاتا ہے باقاعدہ, اور بڑا کلیئر کہ وہ ہدایت پر ہیں یا نہیں, اور وہ ہمیں ہدایت پر جو ہے اس راہ پر لے کے چلنے کے قابل ہیں یا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہدایت کا راستہ اگر نہیں کلیئر ہے یا اگر ہمیں بتانا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگلا بندہ راستے پہ نہیں ہے, لیکن ہم یہ نہیں اس کی آخرت کا فیصلہ یا اس کے گناہ گار یا اس کے پارسا ہونے کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں.
alright, thank you so much. I guess मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर गया था. तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और ये इसी तरीके से ही हमें एक मेयार के मुताबिक ही पता चलता है कि वो लोग के जो हिदायत पे हैं उनके साथ अल्लाह ताला की मदद भी होती है, आपको बाकायदा तौर पे नज़र आते हैं. और कुछ ऐसे अल्लाह ताला ने खुद से भी वो पैरामीटर्स रख दिए हुए हैं, वो माइलस्टोन रख दिए हुए हैं, वो अचीवमेंट्स रख दी हुई हैं कि जो उनके रैंक को डिफाइन करती हैं. अब मिसाल के तौर पे आपको बजाते खुद आपको एक अपने ज़ाहिरी शक्ल और सूरत में एक शख्स बड़ा ईमानदार लगता है, ठीक है. उसने अब आपका उस बंदे को ईमानदार मानने के लिए उसका मेयार आपके ज़हन में क्या होगा? उसने दाढ़ी रखी होगी, सफ़ेद कुर्ता शलवार पहना होगा, हाथ में तस्बीह होगी उसके, ठीक है, अच्छा बोल लेता होगा, उसके लहजे में नरमी होगी. क्या ये मेयार उसको ईमानदार बना देता है? या वो अमल उसको ईमानदार बनाता है कि वो सबसे इतने अच्छे बोल के आगे जाके जो है 10 लोगों का नुकसान कर रहा है? तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारे उस डाय में है, जिस डाय के ऊपर रख के हम लोगों को तोल रहे होते हैं, हम लोगों को देख रहे होते हैं. हम देख रहे होते हैं कि कितने लोग इसमें से ऐसे हैं कि जो हमें नज़र आए कि सीधे रास्ते पे हैं. उसके लिए हमारा मेयार थोड़ा डिफरेंट है, अल्लाह ताला का मेयार थोड़ा-सा डिफरेंट है. सो कंसीडरिंग द पॉलिटिकल जो है वो डायनामिक्स पाकिस्तान के फिलहाल, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि किसी न किसी पॉलिटिकल साइड की तरफ जो है ज़्यादा बाइस्ड होंगे. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेक द आंसर फ्रॉम नूर, जिन्होंने लिख दिया था कि इट सीम्स लाइक रिलीजन इज बीइंग यूज्ड टू मैनिपुलेट द पब्लिक इमोशन. या दिस हैज बीन द पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, नो डाउट. इमोशंस को हमेशा मैनिपुलेट जो है वो यानी कि इमोशंस को खरीदे हमेशा रिलीजन की बेस के ऊपर किया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट रिलीजन हैज बीन डिफाइंड एज पर द सेकुलर डिक्शनरीज, ठीक है. तो रिलीजन में आपको थोड़ा सा इसमें नूर थोड़ा सा चीज गाइड कर देता हूँ, आप इसको खुद भी स्टडी कर सकती हैं. रिलीजन आपको एक खास चीज देता है. अगर वो खास चीज अगर आपको रिलीजन ना देना तो फिर वो रिलीजन नहीं होता, चाहे जितना मर्जी आप उसके ऊपर नाम लगा दें रिलीजन रिलीजन रिलीजन, वो नहीं होता, ठीक है. सेम लाइक कि आप कोई भी चीज पकड़ें और उसके ऊपर जो है ना मॉकिंग कर दें, किसी और चीज की प्रिंटिंग किसी और चीज की करवा दें और आप आगे बेचना शुरू कर दें, तो इससे वो चीज अपनी खालिस फॉर्म में उसको डिफाइन नहीं करती जो हकीकत में बिक रही है जिस चीज के ऊपर. तो सेकुलर जो वेस्टर्न फिलोसफी है, असल में फिलोसफी इसको डिफाइन करती है. वो डिफाइन करती है रिलीजन्स आर सेट ऑफ कल्चर्स कल्ट्स, ठीक है, नॉर्म्स और जो जो होते हैं सर्टेन रिचुअल्स, ठीक है. तो ये 3-4 चीजों के ऊपर जो है ना एक रिलीजन बेस होता है. जिसके अंदर कल्ट्स, ये रिचुअल्स और ये चीजें नहीं होंगी वो रिलीजन काउंट नहीं हो रहा होता उनकी तरफ से. एंड देयर इज अनदर सिचुएशन. अदर सिचुएशन इज के जब अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं ना लफ्ज दीन, तो दीन मीन्स के अ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेड सिस्टम, अ निज़ाम, ठीक है, आप सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम जो कि लोगों की लाइफ का पार्ट बन गया हुआ है. अब मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जिसको आपके नमाज पढ़ने से फर्क पड़ता है? किसी को भी नहीं. आप नमाज पढ़ें, रोजा पढ़ें, रखें, हज करें, किसी दूसरे बंदे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इससे कि आप अपने अमल में क्या करें. लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे उस दिन फर्क पड़ेगा. अब आपको फर्क पड़ेगा, आपके घर वालों को फर्क पड़ेगा, जिसकी चोरी करेंगे उसे फर्क पड़ेगा, उसके घर वालों को फर्क पड़ेगा. और जो लोग वहां पे आई विटनेस होंगे या फिर उनको उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वहां पे फर्क पड़ेगा. तो दो चीजें सेपरेट हैं. आप अपनी नमाज छोड़ दें, दैट मीन्स के आपको गुनाह है, वो हो सकता है उसका अजाला आप कज़ा में अदा कर दें, नो प्रॉब्लम. आप चोरी करें, अब किसको गुनाह है? अभी आपको गुनाह है, लेकिन गुनाह तो 8 जगह पे डिवाइड हुआ है, 8 डिफरेंट चैनल्स पे इस वक्त आपका गुनाह डिवाइडेड है. अब इसका अजाला कैसे आपको करना पड़ेगा? वो 8 चैनल्स की भरपाई करने के साथ, जो कि अनफॉर्चुनेटली इतनी आराम से हो भी नहीं सकती. इसीलिए ये दो चीजें बिल्कुल सेपरेट है. जो रिलीजन वेस्टर्न साइकोलॉजी देती है दैट इज लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर, और जो इस्लाम हकीकी तौर पे जो दीन की बात करते हैं ना, जो बाकायदा तौर पे कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है, दैट इज लाइक अ लाइफ कोचिंग, ठीक है. अगर आपको इन दो चीजों का डिफरेंस पता है तो आप मेरी बात समझ नहीं होंगी कि मोटिवेशन जो है ना वो आपके इमोशंस को पंप करना होता है. बस 5 मिनट के अंदर ना दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना देनी, गूगल के मुकाबले पे आ जाना, वो 5 मिनट की वीडियो जो है ना आपको फुल पंप कर देती है. दैट इज राइट मैनिपुलेशन ऑफ इमोशंस. उसके बरक्स व्हाट लाइफ कोचिंग डज, वो तो 5 मिनट में कुछ भी, वो कहेंगे आपको तो 3 साल लगेंगे, ये खाली अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस को 10x पे लेके जाना है या चले 3x पे लेके जाना है तो आपको 6 महीने साल तो लगाना पड़ेगा. सो व्हाट लाइफ कोचिंग डज इज कि वो आपके सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट्स करती है. व्हाट मोटिवेशन डज के वो आपके इमोशनल जो है ना पंप आपको करती है. 5 मिनट में सब कुछ समझा दिया एंड दैट्स इट. आप उसके बाद जो मर्जी करें, दे डोंट केयर. सो व्हाट एक्चुअली इस्लाम डज इज के
یہ جو ڈیفینیشن دیتا ہے نا دین کی وہ ہے لائف کوچنگ والی. اور جو ویسٹ کی طرف سے ہمیں ڈیفینیشن ریلیجن کی ملتی ہے نا جس کے اندر ریچولز ہیں کلٹس ہیں اور آپ کی یہ چیزیں آ جاتی ہیں, یہ ہے وہ موٹیویشن والی. دیٹ از کائنڈ آف لمیٹڈ. اسی لیے اس وقت اراؤنڈ دا گلوب دو چیزوں کو سپلٹ کر دیا گیا ہوا ہے اس وقت, اسپیشلی جو سیکولر ریاستیں ہیں ان کے اندر یہ چیز بالکل نارملائز کی جا رہی ہے کہ جو جتنے بھی یہ نظام ہے یعنی کہ سسٹمیٹک جتنے بھی ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ہوگی لوگوں کی طرف سے, اس میں ریلیجن کا کوئی رول نہیں ہوگا. اور ریلیجن جو ہے وہ ان تین چیزوں تک محدود رہ جائے گا جس کے اندر آپ کے اس طرح کے آ جانے ہیں, آپ ریچولز کریں, آپ کلٹس کریں, یا آپ جو ہے وہ اپنی پرسنل عبادات کریں, اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے باقاعدہ جو ہے نا وہ لائف کوچنگ والا کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے. کوئی آپ نے اگر نظام کے اندر بہتری لانی ہے تو آپ نظام کے اندر اس طریقے سے بہتری نہیں لا سکتے کہ آپ کوئی 6 مہینے کا پلان بنایا, 6 مہینے کے بعد نظام کے اندر بہتری نہیں. وہ آپ کو ایونچولی اگر آپ لانا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ ابھی بھی دیکھ لیں جو ریلیجیس پارٹیز جتنی بھی ہوتی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ, جب وہ پمپ اپ ہوتی ہیں تو وہی حرکت کرتی ہے جو موٹیویشن اسپیکر کے بعد ہوتی ہے. 5 منٹ کا پمپ اپ ہوئے گا, 5 منٹ کو سمجھ لیں 5 مہینے کا, 5 مہینے میں وہ دین کے نعرے لگ رہے ہیں, اس کے بعد پھر خالی ہاتھ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. they don't know what to do now. تو both of these things are bit different. Yes, ہماری ہسٹری کا not just us, it's been everywhere in the world, ٹھیک ہے. جتنی بھی آپ دیکھیں نا other than I guess Sumerians, ٹھیک ہے, ان کے تو باقاعدہ ان کا تو کانسیپٹ ہی تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. ادر دین Sumerians میرے خیال سے ہر جگہ پہ جس بھی سویلائزیشن کے اندر ریلیجن کو ایڈ اپ کیا گیا ہے وہاں پہ زیادہ تر معاملات یہی ہوتے تھے. یہاں پہ جب ہندو ہوا کرتے تھے تو ہندوؤں نے جو مندر بنانا شروع کیے تھے وہ بھی انہی چکروں کے پیچھے کیے تھے. عرب میں جو بت پرست تھے ان کے بھی یہی چیزیں ہوتی تھیں. جو نمرود تھا اور یہ جو تھے آتش پرست جو تھے ان کی بھی یہی چیزیں ہوتی تھیں کہ یہ ٹیمپلز بنانے کا جو مقصد ہوتا تھا یہ ایک قسم کا وہ ویلتھ سٹوریج سسٹم ہوتا تھا جس کے اندر سارے پیسے ایڈ اپ کر دیتے تو پھر ایک بڑی پارٹی, کیپٹلسٹک والا نظام تھا نا, تو پھر ایک بڑی پارٹی اس کا چنک اٹھا لیتی تھی, کہتی تھی کہ یہ تو ہمیں ہر اس میں ملا ہے, انہیریٹنس میں ملا ہے. تو وہ اوور آل ایسے سسٹم چل رہا ہوتا تھا. بٹ یس, جب اسلام آیا تو اس نے کافی حد تک چیزوں کو ڈیفائن کر دیا, اس نے سیپریٹ کر دی اس طرح کی چیزوں کو. اس نے کلٹس کو اور آپ کے نارمز کو آپ کی ذات کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے اوپر کسی بندے کو کسی دوسرے بندے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. جو اپنے لحاظ سے بہتر ہوگا اسے اس کے ذات کے لحاظ سے بہتر ملے گا. لیکن ایک چیز پہ پابندی لگا دی گئی, وہ یہ تھی کہ اب اگر وہ بندہ جو اپنی ذات میں تو بہت اچھا ہے, بہت زیادہ عبادت کار ہے, لیکن وہ دوسرے بندے کے ساتھ جب برا کرے گا تو اس کو پھر پٹائی بھی اس کے برابر ہی ہوگی جتنا برا وہ دوسرے کے ساتھ کرے گا. اب دیکھیں وہ اپنی ایمانیات کے لحاظ سے تو شاید برا اچھا ہو, لیکن دینیات میں وہ بندہ کمزور ہے, یا جب کسی سے بات کرتا ہے تو غصے میں کرتا ہے, یا ہر وقت اس کا جو ہے نا وہ اینگوش رہتا ہے, بیہیویئر اس کا لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, یا جب لین دین کا معاملات کرتا ہے, جب کاروبار کرتا ہے یا جاب کرتا ہے تو جا کے وہاں پہ نیٹ فلکس دیکھ رہا ہوتا ہے, کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوتی ہے, یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو حقیقی طور میں وہ نقصان کسے پہنچا رہا ہوتا ہے؟ اس وقت بیٹھا اپنی ذات کو تو نہیں نقصان پہنچا رہا, تو جس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اس کے بدلے میں اس کو دوبارہ گناہ ہوگا, اور وہیں سے اس کو پھر دوبارہ اس کو جو پنش کیا جائے گا ان بیسس کے اوپر کیا جائے گا. تو یہ بڑی دیر چلتا رہا. ابھی بھی وہ لوگ کہ جو اسلامک کانسیپٹ سے دور ہیں, اسلامک ہول سسٹم جو کہ اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ کی ہے اس سے تھوڑے سے ہٹ کے ہیں, وہ لوگ ابھی بھی زیادہ انہی چیزوں کی طرف ہوتے ہیں کہ ریلیجن کو پارٹ آف پرسنل لائف بنا دیا ہوگا انہوں نے, ٹھیک ہے. اس کی ہمیں مثال پاکستان میں بھی مل جاتی ہے. تو وہ پھر انہی کے اوپر جو ہے نا ہیوج لیول پہ, میس لیول پہ اگر آپ نے ایموشن مینیپولیشن کرنی ہے تو ریلیجن از دا اونلی کارڈ. اس کو پھینکیں آپ اور آپ پھر جو ہے وہ آپ کے لیے چیزیں آسان ہیں. So that is really a nice question. You can ask more question as well inshallah during the session. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کاؤنٹر کوشچن ہو آپ وہ بھی کر سکتی ہیں. So moving up, تو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہمارا پولیٹیکل نظام ہے اس کے اندر, کیونکہ ہم اس وقت ہماری ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ہمارے لیڈرز ہیں, ٹھیک ہے. وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے سلیکٹ کیا اور وہ اس وقت ہمارے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس وقت جو ڈیسیژن وہ لیں گے اٹس لائک وی آر دا پیسز آف چیس اینڈ دے آر دا پلیئرس. تو وہ جو بھی اب اس وقت موو پلیس کریں گے ہم تو اس کے لیے مجبور ہیں, ہم تو اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے. تو جن لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے یا جن لوگوں کو ہم آگے لے کے آئے اپنے لیے, اس کے اندر حقیقی طور پہ اس بندے کی تلاش کرنا کہ جو بالکل سیدھے راستے پہ ہے, یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو دا ویری فیکٹ, یہ کوئی بالکل بھی مشکل چیز نہیں ہے. یہ اس وجہ سے مشکل چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس پوری امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ پڑا ہوا ہے, ہر کتابوں میں آپ کو مل جائے گا. وہ انہوں نے یہ تو کام کیا تھا,
مطلب انہیں کیا تھا، وہ مدینہ بیٹھ کے کنڈیم کر دیتے بھائی ٹھیک ہے میں یزید کی حکومت کو نہیں مانتا، میں کنڈیم کرتا ہوں، تو سچویشن سالو ہو جاتی، وہ بس مدینہ بیٹھے. یعنی عبداللہ ابن عباس نے ٹھیک نہیں کہا تھا کہ آپ آئیں دوبارہ مدینہ سے دوبارہ ریاست کھڑی کر دیتے ہیں، اسلام کی پہلی دفعہ بھی تو یہیں سے شروع ہوئی تھی، لیکن انہوں نے نہیں اس چیز کو پریفر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خد و خال جس طرح سے ہے، یا آپ نے وہ پیرامیٹرز کے جس کو آپ دیکھ کے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی شاید ہمارے حقیقی طور پہ دلیل ہے اگلے بندے کی ایماندار ہونے پہ، وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ان کی زندگی کا تو انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ اپنی پوری فیملی کو وہاں پہ جو ہے وہ شہید کروا دیا نا. کس چیز کے پیچھے؟ اقتدار کے پیچھے تو نہیں نہ کروایا. ان کو تو ضرورت نہیں نہ تھی کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ خلیفہ بن کے بیٹھنا ہے، انہیں تو بالکل بھی اس چیز کی چاہ نہیں تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے اس وقت لوگوں کے ساتھ برائی ہو رہی ہے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا. تو سیدھے راستے پہ جو اگر آپ نے دیکھنا ہے کوئی بندہ سیدھے راستے پہ ہے تو آپ کو وہ بندہ کچھ خاص چیزوں میں پختہ دکھے گا. ٹھیک ہے، وہ ہم ابھی آگے کچھ دیر میں بات کرتے ہیں کہ وہ خاص چیزیں کون کون سی ہوں گی جس کے اندر ایٹ لیسٹ آپ کو دیکھنا ہے کہ اگلا بندہ اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیدھے راستے کے اوپر ہے. لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کچھ حد تک رول تو ہمارا اپنا بھی ہے. ہم اپنی زندگیوں کے اندر جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں اس دنیا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پہ ہم لوگوں کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو تمام فرشتے جتنے بھی ملائکہ ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ڈیوٹیز آپ کے ساتھ بھی لگی ہوتی ہیں، میرے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی جن کی باقی نظام کو چلانے کی ڈیوٹیز ہیں، سب نے نا ہمیں سجدہ کیا تھا. اور ہمیں انہوں نے سجدہ کیا تھا، اور ہم اس وقت جس نے ہمیں سجدہ نہیں کیا تھا نا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کا جو پورا جزا اور سزا کا معاملہ کھڑا کر دیا. یعنی ترازو جو ہے نا اس کے دونوں سائڈز اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ ڈیفائن کی تھی، جس نے ہمیں سجدہ نہیں کیا اور جس نے ہمیں سجدہ کیا تھا. تو ذرا 1 منٹ لیں آپ بے شک، اور اس کو ریئلائز کرنے کی، اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم وہ ہیں کہ جن نے فرشتوں کو دوبارہ سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے وہ کریں. میرے خیال سے تو اس وقت فرشتے بھی کہیں گے ہم نے ان کو تو نہیں کرنا یہ جو حالات ان کے بھی بنے ہوئے ہیں. تو کیا ہم ایٹ لیسٹ اس معیار پہ ہیں کہ جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا حقیقی طور پہ وہاں پہ؟ یہ بڑا لمحہ فکری ہے. یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کچھ وقت اس کو سوچیں، ریئلائز کرنے کی کوشش کریں. میں نہ بھی کوئی چیز بتاؤں تو آپ لوگ خود وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ایٹ لیسٹ آپ کو چاہیے کہ فرشتے دوبارہ آپ کو سجدہ کر سکیں. ٹھیک ہے، فرشتوں نے تمام ملائکہ نے آپ کو سجدہ کرنا ہے، اور ایک طرف ابلیس بھی سمجھ چلے اسی میں شامل ہے. ٹھیک ہے، ابلیس بھی موجود ہے، فرشتے بھی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ کہیں ہمیں اپنی موجودہ حالت کے اندر اور یہ تمام اعمال نامہ جو ہم نے ابھی تک اپنی زندگی کے اندر چلایا ہے ان ساروں کے ساتھ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہ کرو اب سجدہ. تو آپ کے خیال میں کون ہوگا جو سب سے پہلے سجدہ کرے گا؟ ابلیس کرے گا، اوبویسلی ابلیس کرے گا. آپ اپنے ایٹریبیوٹس نکال کے دیکھ لیں، ابلیس نے سب سے پہلے سجدے میں گرنا. فرشتے تو کہیں گے ہم اس طرح مطلب اس طرح کے لوگوں کو سجدہ تو نہ ہم کر سکتے. انہوں نے تو سجدہ کیا تھا آدم کو کسی خاص وجہ سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں علم دیا تھا، جو اسماء اور جو چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے، جو رولز اور کانسیپٹس اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے، انہیں ان کی بیسس کے اوپر جو حکمت اللہ تعالیٰ نے سادہ لفظوں میں انہیں دی تھی آدم علیہ السلام کو، سجدہ ان کو اس بیس کے اوپر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، کیا ہمارے پاس وہ حکمت ہے اس وقت؟ ہمارے پاس تو اس سے زیادہ ہمارے پاس حکمت جو ہے وہ ابلیسی نظام کی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ یہ حالات اس وقت چل رہے ہیں. تو سب سے پہلے اس دفعہ میں جو سجدہ کرے گا وہ ابلیس کرے گا، کیونکہ اس نے جو چیزیں ہمیں پڑھائی ہم نے اچھے طریقے سے پڑھ لی، سیکھ لی، ہم نے بحثیں کی اس کے اوپر، وہ خاص کنٹینٹ کے اوپر جو اس نے بتایا ہمیں، وداؤٹ ایون کریٹیکلی انالائزنگ کہ بھئی کس حد تک بات سیدھی ہے، کس حد تک بات بری ہے. ہم نے اچھے طریقے سے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا. اب وہ پھر ہمارا حق ادا کرے گا اگلی دفعہ میں ہمیں سجدہ کریں. یہ پوری بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ اس میں کوئی ہم فکشن نہیں بات کر رہے. اب دیکھیں یہ ریئلٹی ہے. ہم تھے کہ جن کے سامنے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا تھا. ہم تھے جس کو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. کہ اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ناٹ سے بنایا اور اس کو تین سے بنایا، اس کو مٹی کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا. میں انرجی ہوں، یہ میٹر ہے، ہمارا کمپیریزن نہیں بن سکتا. آئی ایم مور اسٹرانگر دین دیم. ٹھیک ہے، یہ ایک اس کی بات تھی. اس نے پھر اوبویسلی اور بھی باتیں تھی اس کی طرف سے. اگر آپ کے کریکٹر سے اس کی پرسنالٹی کو جج کرنے کی کوشش کریں جو قرآن نے جس طریقے سے بتائی ہے،
تو وہ جن تھا فرشتوں کی صفوں میں کھڑا ہوا تھا, سفارش تو نہیں نہ دی ہوگی, محنت ہی کی ہوگی نا. تو محنت جتنی آپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ شیطان نے کی تھی جو وہ وہاں تک پہنچا تھا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ حالات ہیں کہ میں ان چیزوں میں بہتر ہوں, تو یہ تو اس مقام تک نہیں ہے کہ اس کو میں سجدہ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم تھوڑی دیر اور ٹائم لو سیکھنے کے لیے. نہیں, فوراً وہیں پہ فیصلہ ہو گیا. اور کس بیس پہ فیصلہ ہوا؟ ہماری بیسس کے اوپر. یہ ہم شخصیت, ہم وہ تھے, ٹھیک ہے, ہم وہ لوگ تھے کہ جسے ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا, جبکہ اسے حکم ملا تھا, تو وہ شیطان ہو گیا, ٹھیک ہے, اور جنہوں نے سجدہ کیا وہ ٹھیک رہے. تو یہ چیز جب انالائز کی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ دیر از اے ہیوج گیپ, ٹھیک ہے, اس پرٹیکولر پرسنالٹی سے اور ہماری عادتوں سے, ٹھیک ہے, دیر از اے ہیوج گیپ. اور یہ گیپ ہمارے اوور دا پیریڈ آف ٹائم آیا. لیکن کیا یہ گیپ, سوچنے والی بات یہ کہ کیا یہ گیپ دوبارہ فل ہو سکتا ہے؟ کیا ہم دوبارہ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, یا شاید سر سے پانی گزر چکا ہوگا؟ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ ایک اوپن کوشچن آپ سب کے لیے رکھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو لگتا ہے کہ یہ گیپ جو ہے اس کو فل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں بتا دیا گیا ہے, اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ گیپ نہیں فل ہو سکتا یا اٹس کائنڈ آف امپاسبل, تو وہ بھی اپنی ریکمنڈیشن سے ایڈ اپ کر دیں. سو یو گائز کین ریز اپ یور ہینڈس اف یو وانٹ, یا اگر آپ چیٹ باکس میں بھی لکھنا چاہیں تو میں آپ کے لیے ریڈ آؤٹ کر دوں گا. آئی گیس کہ نہیں ہے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ریئیکشن, تو وی مسٹ کنٹینیو. سو میں خود بھی اگر اس پہ کچھ ایڈ اپ کرنا چاہوں تو میرے خیال سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ جو کی آف سکسیس تھی نا, وہ تبھی اسی وقت ہی آدم علیہ السلام کو بتا دی تھی جب ان کو دنیا پہ اتارا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب آپ کیونکہ زمین پہ آ گئے ہیں تو آپ کے پاس نا آپ کی اولادوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں میں پسند کروں گا, جنہیں میں چن لوں گا, اور جن کے ذریعے سے میں اپنے پیغامات پہنچاتا رہوں گا, ٹھیک ہے. جو تو وہ ان پیغامات کے اوپر ایمان لائیں گے وہ اچھے لوگوں میں سے ہو جائیں گے, اور جو ان کا کفر کریں گے, جو ان کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیں گے, یا ایکسیپٹ کر کے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ خراب کریں گے, تو ان کو میں جہنم میں بھیج دوں گا. تو جو رول پہلے سیٹ ہوا تھا اسے ہی آگے کنٹینیو کیا گیا کہ جو بات مانیں گے وہ اچھے لوگ ہیں, جو بات نہیں مانیں گے وہ برے لوگ ہیں. کس کی بات؟ اللہ تعالیٰ کی بات. تو جب سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا, یہ اس وقت رول دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب سمجھ آپ رہے ہوں گے کہ یہ بالکل آغازی وقت کے بات ہے کہ اب یہ دنیا کا نظام چلنے کو ہے, ٹھیک ہے. دنیا کا اب یہ ٹوٹل نظام جو ہے اب یہ چلنا شروع ہوگا, ٹھیک ہے. اب یہاں سے لوگ پہلے تو آبادیوں میں پیدا ہوں گے, ٹھیک ہے, مطلب کہ کچھ لوگ ہوں گے, پھر سوسائٹیز پہلے بنیں گی, پھر کمیونٹیز بنیں گی, کمیونٹیز کے بعد پھر جو ہے وہ نیشنز بنیں گی, اور پھر ان کی پلیسمنٹ ہوئے گی, اور پھر جو ہے ان کا آپس میں معاملات جس بھی طریقے سے, قومیں جو بنیں گی وہ اس طریقے سے بننا شروع ہویں گی. تو سٹارٹ میں جو رول دیا گیا تھا وہی رول اینڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دیا گیا تھا کہ آپ کے دین جو ہم آپ کو آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, جو ان کی اتباع کرے گا وہ اچھے لوگوں میں سے ہو جائے گا, جو اس کے اتباع نہیں کرے گا, جو اسے اجتناب کرے گا, اور جو کوشش کرے گا کہ اس کو نہ مانا جائے یا مان کے اس کے بعد اس کو جھٹلا دیا جائے, ٹھیک ہے, اپنے عمل سے, تو وہ برے لوگوں میں سے ہو جائے گا. تو تھرو آؤٹ دا ہول پیریڈ آف ٹائم, جب سے آدم علیہ السلام آئے اور پھر آخری نبی اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام جو تھا وہ اس دنیا پہ آیا, رول سیم ہی رہا, یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ برقرار ہی رہی, ٹھیک ہے. ہاں کچھ حد تک جو ہے اس کے اندر فرق آ گیا. وہ فرق وہ چیز ہے جو ہمارے اس پورے سیشن کا جو اسے کہتے ہیں کہ کرکس ہے, دیٹ از the nichole of the whole session.
وہ فرق یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ان کا وصال ہوا اس کے بعد انہوں نے جو نبوت کا ادارہ تھا، جو ختم نبوت تھی، ٹھیک ہے، اس نے آگے مزید سوسائٹیز کے نظام کو کس طریقے سے نرچر کرنا شروع کیا. اب کون ہوگا، ایک سٹیٹ کا جو رولز ہیں وہ کون ڈیفائن کرے گا، اور اس سٹیٹ کے جو باقی معاملات ہیں وہ کون ڈیفائن کرے گا. پہلے جو نظام چلتا آ رہا تھا یا جو نظام تھا اس کو خلافت کہا جاتا تھا، سادہ لفظوں میں اسے خلافت کہا جاتا تھا. اب اسے ڈیموکریسی کہہ دیتے ہیں، پریزیڈنٹ کہہ دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں پرائم منسٹر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے اسے خلیفہ کہا کرتے تھے عربی میں، ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے چل رہا تھا. اس کے درمیان میں کنگ بھی آئے اور جو ہے کوئنس کا بھی دور رہا، تو یہ چیزیں بھی رہی ہیں. لیکن اوور آل ہوتا یہ تھا کہ ایک بندہ اوپر ہوتا تھا سب سے اوپر، اور باقی سب اس کے نیچے ہوتے تھے، اور پھر وہ چلا رہے ہوتے تھے نظام کو اس طریقے سے. اور وہ جو اوپر والا ہوتا تھا نا وہ انہیں کمانڈ کر رہا ہوتا تھا. سارے میں بات یہ تھی، کوئی خلیفہ تھا تب بھی یہ چل رہا ہوتا تھا، کوئی بادشاہ تھا تب بھی یہ چل رہا ہوتا تھا، کوئی جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے تو تب بھی یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اوور آل میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب یہی چیزیں کیا سب سے پہلے نہیں بتا دی گئی تھی آدم علیہ السلام کو؟ لیکن اس وقت کس بندے کو، کس چیز کو سب سے اوپر رکھا گیا تھا؟ وہ تھے اللہ کے احکام، وہ احکامات کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس کے اوپر جو ایمان لائے گا اس کو وہ لوگ ہوں گے جو فلاح پا جائیں گے، اور جو اس کے اوپر ایمان نہیں لائے گا وہ لوگ فلاح نہیں پائیں گے. تو یہ ساری بات دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ ابھی بھی اس دور میں بھی اگر ہمیں ایز اے سوسائٹی پروسیڈ کرنا ہے یا ہمیں رائٹ ڈائریکشن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو رائٹ ڈائریکشن کے لیے ہمیں ڈائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دے دی ہوئی ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ بندہ کتنے % اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. دوسری چیز، کتنے % وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس پہ قائم بھی رہتے ہیں. بظاہر تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمے کے اوپر کتنے لوگ ہیں جو رہتے ہیں پورے مکمل طور پہ؟ مطلب ہارڈلی 10%، 15، 20، 5%، کوئی ایک نمبر. آپ کے پاس نمبر بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے پریکٹسنگ کسی کو کرتے دیکھا ہی نہیں گیا، کہ جو اصل میں حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اس طریقے سے فالو کر رہا ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو اس طرح کی سچویشن کے اندر وہ لوگ کہ جو آپ کو دکھتا ہے کہ اللہ کے دین کو فالو کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کو فالو کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے پہلے لازمی ہے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ اللہ کا دین ہے کیا. کیونکہ اگر آپ کو خود نہیں پتا ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان معاملات کے اوپر کس طریقے سے کہتے ہیں، آپ کبھی بھی دوسری سائڈ پہ جو ہے نا بندہ اس کو میئر نہیں کر سکتے. یعنی آپ کے پاس ایویلیویشن شیٹ ہی نہیں ہے تو آپ اگلے بندے کو ایویلیویٹ کیسے کریں گے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خود اپنے آپ کو پہلے تو قرآن سے جوڑیں. دیٹ از دا اونلی ٹول، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد ان کا جب وصال ہوا تو اب ان کو جو ہے نا رحمت للعالمین، یعنی کہ ان کو تمام رحمت والوں کے رحمت بنا دیے کہ تمام عالمین کے لیے، تمام جتنے دنیا جہان کے لوگ ہیں نا ٹوٹل ان کو انہی کے دین کے اوپر کر دیے گئے. اب جو اس کے اوپر ایمان لائے گا وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے فلاح پا جائے گا، وہ آخرت میں بھی فلاح پا جائے گا. جو اس کے اوپر ایمان نہیں لائے گا وہ اپنی زندگی میں بھی نہیں فلاح پائے گا اور وہ آخرت میں بھی نہیں فلاح پائے گا. تو یہ خاص معیار رکھ دیا گیا. تو فور اے مومنٹ آف ٹائم جسٹ ٹرائی ٹو ریئلائز کہ ہم اپنی زندگیوں میں کتنا % ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں. فور دا سیکنڈ فیز ٹرائی ٹو ریئلائز کہ ہمارے گھر والے ان چیزوں پہ کتنا % اثر کریں. تھرڈ فیز میں ٹرائی ٹو ریئلائز کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کتنا % اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور فورتھ فیز میں آپ کوشش کریں اگر ہو سکے تو اینالائز کرنے کی کہ ہم بحیثیت امت اس چیز کے اوپر کتنا % عمل کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہم تقریباً ہر فیز میں جو ہے نا وہ نل ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ نہیں کر پا رہے اس طریقے سے، ہم نہیں کر پا رہے جس طریقے سے ہمیں کہا گیا تھا. تو ہم پہ کتنی سزائیں پھر لگتی ہیں آپ کے خیال میں؟ ایک تو ہم نے کیا کفر، ٹھیک ہے، اللہ کی آیات کا کیا کفر. دوسرا ہم نے ان آیات کے خلاف کام شروع کر دیے تو ہم پہ لگتی ہیں ڈبل سزائیں. پہلے کفار کے اوپر تو ایک سزا تھی، ہمارے اوپر ڈبل لگتی ہے. بلکہ ہم پہ تیسری بھی لگتی ہے کہ پہلے ہم ایمان لائے اور اس کے بعد پھر گئے، ٹھیک ہے. تو تین قسم کی ہم پہ جو ہے نا سزائیں لگتی ہیں صرف اس بیسس کے اوپر کہ ہم نے زبانی تو کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن پھر جب ہمیں نظر آیا کہ IMF کے لون بغیر تو ہماری زندگی چلنی نہیں ہے تو ہم نے لگا کہ نہیں وہ بھی الہ ہی ہے جو IMF
جو ہم ایٹ لیسٹ ہمیں لون دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے شرک کیا. تو یہ ہمارے جو ہے نا موجودہ کمپلیکسٹیز ہیں, مس ڈائریکشنز ہیں, مس لیڈنگز ہیں, جنہوں نے ہمیں ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا ہوا ہے. ہمیں ایٹ لیسٹ ہمارے اپنے ایمان سے بڑا زیادہ دور کر دیا ہوا ہے. ہمیں اس طریقے سے ان خاص مقامات پہ ان خاص اچیومنٹس کو ان لوک کرنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ جن کو ہم ایٹ لیسٹ ان لوک کرتے تو کوئی ہمیں سائے آف ریلیف بھی آتا ہے کہ چلو ہم صراط المستقیم پہ, یا کسی اور بندے نے کیا ہوتا تو ایٹ لیسٹ ہم اسے ایڈمائر کرتے کہ اچھا یہ بندہ صراط المستقیم پہ. ہمیں تو وہ موقع ہی نہیں دیے گی. تو اب ریوائیو کیسے کرنا ہے؟ ریوائیو کرنے کے لیے the thing is so simple. ٹھیک ہے, the thing is so simple. آپ لوگ بے شک اسے نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے, keep them noted, اور اسی کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو you will find a real peace into your heart at first. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو آپ کو اپنے دل میں تسکین محسوس ہوگی. دوسرے درجے میں آپ کو اپنے عادات میں بھی تسکین محسوس ہوگی. جب کوئی آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوگا اور آپ کو لگ رہا ہوگا نہیں میں بھی جھوٹ بول کے کچھ نہ کچھ اس کے لیے امیوزمنٹ کا انتظام کر دیتا ہوں, یا اس کے انٹرٹینمنٹ کے لیے چلو میں کوئی جاب کر دیتا ہوں, تو آپ کو ڈر ہوگا تھوڑا سا, آپ کو تھوڑا سا اپنے اعمال کے اندر بھی جو ہے وہ سکون محسوس ہوگا. اور تیسری سب سے اہم چیز, وہ آپ کو بحیثیت امت جو ہے وہ سکون محسوس ہونا شروع ہوگا. آپ کو کسی دوسرے بندے کی بات سن کے بھی اتنی سکون محسوس ہوگا جتنا آپ کو کرتے ہوئے ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا, انشاءاللہ آپ اس کے اوپر اگر عمل کرتے ہیں تو ہم سب کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. The first thing which is really important is to grow our ایمان. ہمارے پاس نا ایمان نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس اگر ایمان ہوتا نا تو ہم ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹ رہے ہوتے, ہم ایک دوسرے کا حق نہ مار رہے ہوتے, ہم ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچا رہے تھے. اقبال نے تو کہا تھا کہ چبے کاٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر مرد و جواب جو ہے وہ بےتاب ہو جائے. ہمارے پاس تو وہ حالات ہی نہیں رہے. چلے کابل تو پھر دور ہے, ہمارے یہاں لاہور سے فیصلہ آباد میں کچھ برا ہو جائے, یہ آدھا پاکستان ڈوب گیا سیلاب میں, اور ہمارے یہاں پہ تو کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے ایسی. ہم ابھی بھی ایڈمائر کریں, ہم اوارڈس 50% انہوں نے ڈونیٹ کر دیا فار فلڈ ریلیف. مطلب what kind of charity is it happening؟ آپ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے چیریٹی کریں, ہم ایڈمائر کریں انہیں rather than کہ ایڈمائرنگ we must be admiring the flood affected areas. یہ حالات چل رہے ہیں. تو ہمارے اندر سب سے پہلی جو کمی ہے نا وہ ہے ایمانیات کی. آپ دیکھیں 1965 میں جب انڈیا ہمارے سر کے اوپر ٹوٹ پڑا تھا نا, سوئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور کچھ بھی نہیں تھا, اور سیالکوٹ والی سائڈ سے ایک بہت بڑی نفری جو تھی ٹینکس کی, وہ پاکستان کو ہٹ کرنے والی تھی, اور وہ لینڈ آرمی کافی بہت بڑی تھی. مطلب ٹینکس کنسیڈر کیے جاتے کہ بہت زیادہ ٹینکس, آلموسٹ 500 کے قریب ٹینکس کی آرمی, 300 تھے آئی گیس, جو کہ وہاں پہ ایٹ موسٹ انہوں نے وہاں سے ریڈ ان کرنا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ زیادہ تھا, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان آرمی نے کیا راکٹ لانچر ان پہ چلا دیے تھے وہاں پہ کھڑے ہو کے؟ یہاں انہوں نے دن کر دیا تھا, سورج نکال لیا تھا اپنا کہ نہیں ہم لڑنے کے لیے دن کریں گے, سارے جا کے کریں گے. وہ ایمان تھا. وہ لوگ جو ٹینکوں کے نیچے لیٹے تھے نا, ان کی پارٹی یہ نہیں تھی کہ ہماری زمینیں بچ جائیں. یقین کریں ان کی پارٹی یہ نہیں تھی کہ ہماری زمین بچ جائے گی جس کے اوپر آج ٹینک کھڑا ہوا ہے. ان کی پارٹی تھی کہ ہمیں جنت مل جائے گی, ہمیں دنیا کے بعد والا اصل چیز ملے گی. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں, ہم مرنا ہی ہے. اللہ کی راہ میں مرنا زیادہ بہتر نہیں ہے کہ یہ کافر ہم پہ دوبارہ مسلط نہ ہو جائیں, دوبارہ ہم پہ جو ہے وہ اپنے طریقے سے چیزیں نہ, ہم سے زبردستی اپنے طریقے سے ہم سے چیزیں نہ کروانا شروع کر دیں. وہ نیچے لیٹ گئے, اور وہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں فتح دے دی. وہ ایمانیات کی وجہ سے تھی. بائی نمبرز وی آر نن, ٹھیک ہے, وی آر نن. جسٹ بیکاز کہ ایک آرٹیکل آپ کو ریٹ کر دیتا ہے ایز دا بیسٹ آرمی ڈزنٹ مین دیٹ یو گائز آر ریئلی اے بیسٹ آرمی. ٹھیک ہے, یہ آپ کو کبھی ڈیفائن نہیں کرتے. آپ ایوری باڈی ان دس ورلڈ رائٹ ناؤ, ایٹ لیسٹ جو لوگ ٹیکنالوجی سے کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, نوز کہ بیسٹ SEO مینس یو آر دا بیسٹ, اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ اصل میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو یہ چیزیں ایمان کے بنا نہیں جیتی جا سکتی ہیں. ہمارے پاس نہ تو نفری اتنی ہے کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ کر سکیں, نہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایئر فورس اتنی اچھی ہے, ٹھیک ہے, نہ ہمارے پاس لینڈ آرمی اتنی اچھی ہے, نہ ہمارے پاس ایمان ہے جو پچھلی دفعہ تھا پچھلی جنگوں میں.
ٹھیک ہے، کہ چلو ہم ایمان کا نذرانہ دے کے اللہ سے دعا کر لیں اور اللہ ہمیں اس جگہ پہ فتح حاصل کروا دے. بس یہ نہیں چیزیں نہیں ہیں. اور مسلمان پاکستان خاص طور پہ 3 وارز پاکستان نے دیکھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 جنگوں کے اندر پاکستان اگر کسی وجہ سے مضبوط رہا تو وہ ایمان تھا. اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہی نہ ہوتا تو سوچیں ہم بھی کافروں کی طرح نہ ہوتے جن پہ ذرا سے ان پہ تکلیف آیا تو وہ ایک دوسرے سے ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں. موجودہ دور میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے سے. ابھی پاکستان میں فلڈ اکنامک انسٹیبلٹی سٹارٹ نہیں ہوئی، آدھے سے زیادہ پاکستان اٹھ کے باہر بیٹھ گیا ہوا. جتنے بھی آپ کے پاس لیڈ کلاسز ہیں وہ لوگ تو چلے گئے ہوئے باہر. پیچھے کون رہ گئے؟ آپ لوگ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے ایمان کو گرو کرنا ہے. ہم نے اپنے ایمان کو گرو کرنا ہے، تب ہی ہم ریئل ایسنس آف دین کی تک پہنچنے کے قابل ہو سکیں گے. لائک دیٹ از کائنڈ آف اے پاسپورٹ جس کے بنا آپ کو اس دروازے سے بھی انٹر نہیں ہونے دیا جا سکتا. ایمان کو گرو کریں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، اور ایمان کو گرو کرنے کے لیے جو بہت 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 سادہ چیزیں ہیں نا، جسے بالکل فنگر ٹپس پہ کنسیڈر کی جاتی ہیں، وہ آپ کو کوئی بھی بتا دے گا. آپ کسی جگہ سے بھی اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گرو ان ایمان. لیکن ایک مسنگ ایلیمنٹ جو عموماً طور پہ لوگ بتاتے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیٹ از ٹو بلیو ان اٹ کہ آپ کی مدد کوئی بندہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کے اللہ ہی اس کو لگا دے آپ کی مدد کے لیے. اور کوئی آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے کہ اللہ ہی خود آپ کو نقصان نہ پہنچانا چاہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. امام یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ نوجوان صحابہ کو تلقین کی تھی. جو میں نے آپ کو یہ بتایا نا خلاصہ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کی اپنی زندگیوں کے لیے کہ آپ کو کوئی بندہ چاہے آپ کو آ کے کہتا بھی رہے میں نے نقصان پہنچایا، میں نے پہنچایا نقصان. ٹھیک ہے، وہ آپ سے ایکسپیکٹ ہی کچھ کر رہا ہوگا نا، ایسا تو نہ آ کے بتا رہا ہوگا کہ میں نے نقصان پہنچایا. وہ آپ کو آ کے کہتا بھی رہے کہ میں نے نقصان پہنچایا، آپ نہ یقین کریں کہ اس نے نقصان پہنچایا. آپ اس بات پہ پکا یقین رکھیں کہ آپ کو نقصان بھی اللہ نے پہنچایا ہے، اور اس میں کیونکہ اللہ نے پہنچایا ہے تو خیر ہی ہوگی اس میں یقیناً. اب اس کے اندر بھی 2 چیزیں آ جاتی ہیں کہ کس طرح کا نقصان. ایک تو یہ ہے کہ گاڑی کا شیشہ توڑ دیا کسی نے تو وہ آپ بعد میں کہہ رہے ہیں سوری گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا. اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ اس نے آپ کی پوری زندگی کا فیصلہ خراب کر دیا اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے سوری آپ کی جو زندگی کا فیصلہ ہے نا وہ میں نے خراب کر دیا، اب اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. کس طرح کا جو ہے نا وہ آپ کی کس طرح کا ایفیکٹ ہے جو آپ کو جس پہ آپ کو صبر کرنا چاہیے. جو میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس بات پہ بلیو رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہی آپ کے لیے ایسا کیا. اور کس طرح کا چیزیں ہیں جس پہ آپ کو قطعاً اس بات پہ یقین نہیں رکھنا کہ یہ اس بندے کا جو فیصلہ کیا اس پہ اللہ کی بھی مصلحت شامل ہے. ایسا نہیں ہے. تو 2 میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں. 1 از گاڑی کا آپ کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹنا، دیٹ از وٹ وی کال کہ آپ کی پرسنل لائف کی چیزیں، وہ چیزیں کہ جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی زندگی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ہو سکتا ہے پینسل چوری ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کا فون چوری ہو جائے، خراب ہو جائے، کوئی توڑ دے فون، لیپ ٹاپ آپ کا توڑ دے، آپ کی جو ہے وہ آپ کی فیوریٹ جو ہے وہ میں بھی سنڈے پڑی ہوئی تھی فریج میں وہ کسی نے کھا لیا آپ کے بہن بھائیوں میں سے. یہ وہ نقصانات ہیں جو آپ کے جس کا سادہ کا سادہ جو افیکٹ ہے نا وہ آپ کی اپنی ذات پہ. مطلب آپ کی آئس کریم آپ کی بہن کھا جائے تو اس سے آپ کی والدہ کو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا نا. سارا ملبہ آپ کے اوپر ہے، سارا ایکسیپٹ آپ نے کرنا ہے. اس طرح کے تمام معاملات کے اوپر آپ نے یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مصلحت تھی. لیکن اگر کوئی شخص اٹھ کے وہ آپ کا باقاعدہ طور پہ آپ کو کہہ رہا ہے یہ آپ کے لیے جو ہے نا میں نے آپ کا اس فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دی ہے، یا میں نے فلاں جگہ پہ آپ کا جو ہے نا وہ رشتہ خود ہی طے کر دی ہے، بس اب اس کے اوپر جو ہے نا یہ اللہ کی مرضی ایسی تھی آپ اس پہ یقین کر لیں. خبردار اگر اس طرح کی کسی چیز کے اوپر یقین کیا، قطعاً نہیں، کسی لحاظ سے بھی نہیں کرنا آپ نے. بالکل کوئی ایک 1% بھی آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر سمجھے کہ اللہ نے آپ کے لیے ایسے کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی نہیں کیا تھا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، نہ ہی آپ نے اس طرح کی کسی بھی جو نا دھوکے میں آنا ہے. یہ بہت باریک سا فرق ہے، اسی لیے میں نے اس کی وضاحت یہاں پہ کی ہے کہ بالکل بھی آپ نے کسی دوسرے بندے کو اپنی اور کسی تیسرے کی، ایک ہوتا ہے آپ کی صرف آپ کی اپنی لائف ہے پرسنلی صرف میری ذات تک ہو، اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کر لینا. لیکن یہاں پہ تیسرے بندے کی بھی ذات انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے کسی بھی فیصلے کے اوپر آپ نے قطعاً جو ہے وہ یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہے، کیونکہ آپ اپنے لیے خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. ایمانیات
کہ باقی چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی، نماز کا روزے کا کہیں گے وہ، باقی چیزیں بھی آپ کو کہیں گے کہ صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو یہ سارے اس طریقے سے ایمان آپ کا گرو اور زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جتنی زیادہ آپ چیریٹی کریں گے بائی اینی مین، بائی لٹریری مین، بائی فائنینشیل مینس، بائی مے بی بینگ اے ہیلپنگ ہینڈ، کسی بھی طریقے سے آپ چیریٹی کرتے ہیں تو وہ ایونچولی آپ کو تسکین دیتی ہے اور وہ آپ کے ایمان کو اور زیادہ گرو کرتی ہے. تو ایمانیات کے اوپر آپ کو کافی مواد مل جائے گا. جو بیسک فرق تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. سیکنڈ تھنگ، ایمانیات کو گرو کرنے کے بعد اب اگلا کام کیا کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایمانیات کو گرو کر کے بس بیٹھ جاتے ہیں، جی ہم صوفی بن گئے ہیں، اب تو ہمارے لیے بس انتظار ہی ہو رہا ہے کہ جنت کا دروازہ اوپر سے کھلا نظر ہی آ رہا ہے، میں نے یہاں سے پاؤں اٹھانا ہے سیدھا وہاں پہ. نہیں، سیکنڈ اسٹیپ از ٹو بینگ این ایمبیسڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس دنیا میں آپ نے ایمبیسڈرشپ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جب آپ سب سے پہلے ایمان کے اندر اپنے آپ کو گرو کریں گے، اس کے بعد یہ ایمبیسڈرشپ والا جو پارٹ نا سم ہاؤ سائملٹینیسلی اسٹارٹ ہو جائے گا. ایمبیسڈرشپ کیسے کرنی ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے تو اپنے ذات کے اوپر یہ چیز انڈرسٹینڈیبل بنانی ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ وٹ ایور ایکشن یو ول ٹیک اس کا سول رسپانسبل آپ خود ہیں، لیکن وہ افیکٹ ہر بندے کو کر رہی ہے. اب اتنی سی بات سوچ لینے سے آپ اپنی گھریلو معاملات کے اندر بھی اگر اس بات کو جب سوچ لیں گے، آپ کے لیے چیزیں بڑی زیادہ آسان ہو جائیں گی. آپ کے لیے بالکل بھی کوئی کسی جگہ پہ ڈیسیژن میکنگ مشکل نہیں ہوگی کہ سول رسپانسبل آپ ہیں لیکن امپیکٹ وہ ساروں کو کر رہی ہے. تو آپ ہر ڈیسیژن لیتے وقت بڑے محتاط ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ نے بڑے زیادہ محتاط رہنا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، متقین وہ لوگ کہ جن میں تقوی ہے، بڑے زیادہ محتاط ہوتے ہیں، بڑے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اباؤٹ دیئر انوائرمنٹ. دے نو واٹ از گوئنگ آن اراؤنڈ دا ورلڈ، دے نو واٹ از گوئنگ اراؤنڈ دیئر سراؤنڈنگس. ان کو بڑا پتہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کسی چیز کا، تو ارد گرد کی چیزوں کا نا بڑا خاص طریقے سے ناپ تول کے کرتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہ ہو کسی چیز کے اندر. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایمبیسڈر بننا ہے، اس کے لیے آپ کو یہ بیہیویئر اپنے اندر لے کے آنا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اچھا کریں گے برا کریں گے، بلیم نہیں کرنا. دیکھیں اس میں بلیم نہیں کرنا، اسی لیے دس از وائی آئی ٹولڈ یو کہ جو فیصلہ آپ خود کریں گے اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں. تو وہ اچھا ہوگا تب بھی آپ کو فائدہ، برا ہوگا تب بھی آپ کو نقصان. اس کا سول ذمہ دار آپ خود ہیں، لیکن وہ امپیکٹ ساروں کو کر رہا ہے. اٹ جسٹ لائک کہ آپ کو ہر کوئی چیز لے کے جانی ہے. ٹھیک ہے، آپ میں بھی اپنے آفس سے جا رہے ہیں اور آپ نے سوچا چلے گھر والوں کے لیے کچھ لیتے چلے جائیں. اب جو آپ لے کے جائیں گے اچھا ہوگا برا ہوگا، گھر والوں کو ایکسیپٹ تو کرنا ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا تھا برا تھا، اور اس کا امپیکٹ بھی ساروں کے اوپر ہے. تو آپ کیا سوچیں گے کہ کیا چیز لے کے جانی چاہیے؟ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا گھر میں ایک شخص ہیں جو کہ آئس کریم نہیں کھاتے، دوسرے ہیں جن کو مٹھائی نہیں پسند، تیسرے ہیں ان کو شوگر ہے، وہ تو کچھ میٹھا کھا ہی نہیں سکتے. یہ 3 لوگ ہیں، اور چوتھے 5ویں وہ نیوٹرل ہیں، وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں. سوچنے والی یہ بات آپ کے لیے یہ ہوگی کہ آپ نے اگر تو آپ سوچیں گے نا نہیں میری جو اچھی بنتی ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بنتی ہے جو نیوٹرل ہیں، تو میں کوئی نہیں ان کے لیے مٹھائیاں لے جاتا ہوں، تو یہ جسٹیفائیبل بات نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے متقی والا جو لیول ہے اسے اچیو نہیں کیا، آپ ابھی بھی لیگ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن کے اندر آپ نے صحیح فیصلہ کرنا جس میں تمام لوگ سب کو فائدہ محسوس ہو. اگر آپ کسی کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس طریقے سے آپ لے کے جائیں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. تو آپ کو یہ چیز اپنی پرسنالٹی کا پارٹ بنانی پڑے گی. سیکنڈ سٹیپ میں سب سے پہلے ایمانیات کو گرو کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنے اندر اس بات کو بھر دینا ہے، انجیکٹ کر دینا ہے کہ یو آر دی ایمبیسڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دس ورلڈ. اپنے ذات کے معاملات میں بھی، اپنے گھریلو معاملات میں بھی، اپنے پروفیشنل معاملات کے اندر بھی، اپنے سوشل معاملات کے اندر بھی. ٹھیک ہے، اور اپنے پولیٹیکل معاملات کے اندر بھی. یہ تمام چیزوں کے اندر آپ اللہ کے ایمبیسڈر ہیں. تو جو فیصلہ آپ کریں گے، پروبلی آپ ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں تو فیصلہ تو آپ ہی کرنے جا رہے ہیں نا، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تمام لوگوں کے اوپر ہوگا. تو تمام لوگوں کے اوپر امپیکٹ کو جب سولو کرنا ہے تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کس طریقے سے سولو کر کیسے کرنا ہے. یو مسٹ بی ٹیکنگ ڈیسیژن ایز پر یور اون ول. آپ کو پتا ہو کہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ یہ ساری چیزوں کو انالائز کر کے میں نے لیے تو اس طریقے سے لیے. اسے قرآن متقین کے طور پہ استعمال کرتا ہے اس لفظ کو کہ وہ لوگ کہ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. اس کو میں نے تھوڑا سا سمپلیفائی فارم میں جو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دی ہے. اینڈ the third and the last thing is کہ جب آپ ایمبیسڈر بن جائیں اللہ تعالیٰ کے، اور ایمبیسڈرشپ اللہ تعالیٰ کی یا کسی بھی ادارے کی کسی بھی جگہ پہ بھی آپ جہاں بھی ایمبیسڈرشپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ایمبیسڈرشپ
نعرے لگانا نہیں ہوتا. ایمبیسڈرشپ ہوتا ہے اپنی شخصیت کے طور پہ آپ نے اگلوں کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ یس آئی ایم دیٹ پرسن, کہ جو آپ کو اس چیز کے اندر ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, جو آپ کو اس چیز کے اندر آسانی پیدا کر سکتا ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنی ذات کے اندر ہی ہونا ہے. تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں نکل جانا ایک ایک ہفتے کے لیے کہ چلیں بھی یہ کام ہو رہا ہے. نہیں, آپ اپنی شخصیت کے اندر جب ایمان کے اوپر ہوں گے, ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوں گے, تو آپ اپنی شخصیت کے اندر ایمبیسڈر بن چکے ہوں گے. آپ جب کسی کے ساتھ وہ بات کرتے وقت جھوٹ نہیں بولیں گے اور سیدھی بات کریں گے تو اگلے بندے کو سمجھ آ جائے گی نا. لازمی تو نہیں ہے کہ آپ نے داڑھی بہت بڑی گرو کر لینی اور آپ تبھی بات کریں گے تو اگلے سمجھیں گے سچ بول رہے. تو آپ نے صرف ان پیرامیٹرز کو فلفل کرنا ہے سب سے پہلے. ٹھیک ہے, ایمانیات والے. سیکنڈ تھنگ از اباؤٹ دا ایمبیسڈرشپ. ہر ڈیسیژن جو میں لے رہا ہوں اس کا میں سول رسپانسبل ہوں. کوئی دوسرا بندہ بلیم کرنے کے لیے میرے پاس نہیں بچتا پیچھے کہ میں کہہ دوں گا اچھا وہ تو مجھے اس کا خیال آیا تو میں نے اس کی وجہ سے کر دیا. نو, یو آر دا سول رسپانسبل. اور سول رسپانسبلٹی کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ اچھا ڈیسیژن ہوگا سارا کریڈٹ آپ کا. ٹھیک ہے, تو جنت میں جانے کے چانسز آپ کے زیادہ. برا ڈیسیژن ہوگا تو جہنم میں جانے کے چانسز آپ کے سب سے زیادہ. It goes both way. Third and the last thing is کہ جب آپ اس چیز کو اچیو کر لیں, ٹھیک ہے, in finding the right direction, اب آپ right direction کی طرف ہے نا, تو third thing is doing the دعویٰ. دعویٰ جو ہے نا, دعوت, یہ ہمارے دین کا جزو لازم ہے. یہ اس کو عموماً طور پہ جزو لازم نہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ہاں بس جس بندے کے پاس وقت ہو وہ تبلیغی جماعت کو جوائن کر لے, جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں ہے. ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مسلم امہ کے اوپر, وہ لوگ کے جو آخری امت ہے ان کے اوپر لازمی کر دی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اس چیز کے اوپر 3 دفعہ شہادت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا, میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا, میں نے پہنچا دیا. لوگوں نے آگے سے کہا جی بالکل آپ نے پہنچایا, ہم نے سمجھ بھی لیا پوری. اور پھر آگے سے کیا کہا تھا کہ اب تم لوگ ان لوگوں تک پہنچاؤ کہ جن تک نہیں پہنچا. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب حجت تمام کرنی آپ لوگوں نے ہے. اب نبی آگے حجت تمام نہیں کرے گا. اب آپ لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ پرٹیکولر جسے کہتے ہیں کہ رول دے دیا ہوا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. یعنی وہ ڈیوائڈ ہوگی یہ چیز امت کے اندر, اکلے بندے پاس نہیں ہے. مطلب یہ نہیں سمجھنے بیٹھ جانا کہ وہ آپ کو نیگیٹو وائبز آنا شروع ہو جائیں کہ نہیں جو وہ نبی والا اسٹیٹس ہمیں بھی ملے. نو, بحیثیت امت آپ کو یہ ساری تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہوئی ہیں. اس کا سورہ بقرہ کے اندر ذکر آتا ہے, اس کا سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ٹھیک ہے, کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا, ہم نے آپ کو امت وسط بنا دی ہے, تعداد میں زیادہ پاورفل اسٹرانگ امت, یعنی اکٹھا کر دیا کافی زیادہ لوگوں کو. لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ آپ گواہ ہوں لوگوں کے اوپر. ویکون رسولا شہیدا, جیسے رسول گواہ تھے آپ لوگوں پہ. تو بات سمجھ آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 شہادتیں دی تھی وہ ہم پہ دی تھی نا, کہ مطلب اس وقت جو مسلمان تھے انہیں کے اوپر دی تھی کہ ان لوگوں تک میں نے اپنا دین پہنچا دیا جو آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے رسول تم پہ گواہ تھے, جیسے انہوں نے گواہی دی تھی وہاں پہ, ایسے ہم نے بھی گواہی دینی ہے ان لوگوں تک جن تک نہیں پہنچا ابھی تک. تو اگر آپ اس بات کو 1 منٹ کے لیے ذرا اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا دماغ لگائیں تو کہاں پہ ہم اپنی جو ہے نا وہ ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا وَاجْتَبَاكُمْ, میں نے تو چن لیا تم لوگوں کو, ہم نے تو چنے ہو والا کوئی ثبوت نہیں دیا. انفارچونیٹلی اگر ابھی بھی آپ مسلم امیج کے بارے میں پوچھیں تو لوگ آپ کو کہتے سنیں گے کہ دے آر دا ٹیررسٹ, دے آر دا پیپل ہو آر دا ایکسٹریمسٹ, they are the people who hate women, I guess. They are the people who hate other religion. اس کے علاوہ بھی 100 اور کوٹیشنز ہیں جو کہ وہ آپ کے ڈائریکٹ فیس پہ ایسے ٹھک چپکا دیں گے. And this is not the ambassadorship of Allah subhanahu wa ta'ala. This has never been. تو تیسرا کام جو ہے نا وہ اس بات کو سمجھنا ہے, ان آیات کو اپنے جسے کہتے ہیں کہ پکا والا اپنے ذہن کے اندر بٹھا دینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ذمہ داری ڈالی تھی وہ ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ ہم نے یہاں پہ کھانا ہے, پینا ہے, اولاد پیدا کرنی ہے, انہی اولادوں کے پھر بیٹھ کے خود فیصلے کر رہے ہونا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو جانا ہے. یہ کوئی چیز ہمارے ان میں سے ایک چیز بھی ہمارے کنٹرول میں نہ. اولاد ہم اپنی مرضی سے پیدا کر سکتے ہیں, نہ مال ہم اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں, نہ کوئی رزق کا معاملہ ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں, نہ کوئی بیوی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہم اپنے لیے پسند کی, نہ ہم جو ہے وہ اپنی موت کا وقت معین کر سکتے ہیں خود سے,
نہ ہم اپنے پیدا ہونے کا وقت ہم نے معین کیا تھا اپنی طرف سے خود سے. ہم نے تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا, تو ہم کرنے پھر کیا آئے تھے؟ یعنی یہ جو چیزیں ہم کر کے اس کے بعد اتنا آنر فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں میرے ماشاءاللہ سے 4 بیٹے ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں, کہ کہتے زبانی یہی کہتے ہیں کہ 4 بیٹے اللہ تعالیٰ نے دے دیے, لیکن فخر خود محسوس کر رہے ہیں جی میرے بیٹے ہیں میرے بیٹے. تو یہ ساری چیزیں تو کبھی آپ کے کنٹرول میں تھی ہی نہیں. جو آپ سے اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کیا وہ آپ بھولے بیٹھے ہوئے ہیں. تو رائٹ ڈائریکشن کینٹ بی اچیوڈ اس طریقے سے, اتنی مسکنسیپشن کے ساتھ آپ کو بھی نہیں اچیو کر سکتے. جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے in that third part, that is to do right dawah. اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جو آپ نے سیکھی, جس نے آپ کی پرسنالٹی کو گروم کیا, جس نے آپ کو متقی تک بنا دیا, ٹھیک ہے, وہ چیزیں اب آپ باقیوں کو ہیلپ آؤٹ کریں. اب لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کریں. اب لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی تبلیغی جماعت کو جوائن کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. آپ کا بیہیویئر اس چیز کو بتاتا ہے. یہاں پہ ہم بیٹھے جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے, لیٹس سے امریکن بیوٹیز کا جو کانسیپٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا پرابلی مس ورلڈ, ابھی آئی ڈونٹ نو کون ہے, لیکن جو بھی خاتون ہوں گی, اگر مس ورلڈ جس میں ملک کی ہوگی, ہم کہیں گے ہاں جی ساری دنیا کا حسن تو وہاں پڑا ہوا ہے. تو ہم ایک بندی کے ساتھ پوری دنیا کو پوری دنیا کے مقابلے میں سارا حسن اس کے ملک میں ڈال رہے ہیں. اسی طریقے سے مسلمان کا بھی یہی ہے. امریکن لوبی جو اٹھتی ہے وہ بات کرتی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ مسلمان جو ہے نا یہ پیسے کے پیچھے اپنی ماں تک کو بیچ دیں گے. وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ان کا یہ معیار ہے کہ یہ صرف پیسے کے لیے یہ لوگ اپنی یعنی کہ رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کریں گے. تو یہ وہ دعوت ہے جو ہم نے, یعنی کہ یہ ہم دے سکتے ہیں اس طرح کی گواہی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس وقت عرب میں آخری حج پہ, کہ میں نے پہنچا دیا. یہ ہم نے پیغام پہنچایا ہے اللہ کے نبی کا پوری دنیا میں. یہ ہم نے وہ کام کیے کہ جس کے اوپر لوگ ہمیں اچھے میں یاد بھی کریں. ہم تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ سوچیں ہم کس چیز میں ہیں, نہ G3 میں ہے, نہ G7 میں ہے, نہ G13 میں ہے, G78 میں ہم. وہ 78 ملکوں کی تحریک کے اندر کوئی ایک نام ہمارا آتا ہے جس کے اندر کنسیڈر کر لیے جاتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ ان غریبوں سے بھی رائے لے لو. یہ ہمارا مقام ہے, یہ ہمارا معیار ہے, یہ ہم ایمبیسڈرشپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. انفارچونیٹلی یہ نہیں ہے. لیکن آپ نے جب اس پرٹیکولر پاتھ وے کو فالو کرتے ہوئے اس درجے تک پہنچنا ہے, اس لیول 3 تک آپ نے پہنچنا ہے کہ جہاں پہ آپ کے اوپر دعوت کی ذمہ داری آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, ایز اے امت. تو آپ نے سب سے پہلے آیت کا پہلا حصہ جو میں نے آپ کو جو ہے وہ ریسائٹ کیا تھا اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ یہ امت کا ادارہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ پوری رسپانسبلٹی دی ہے, اکیلے بندے کو رسپانسبلٹی نہیں دی. تو آپ کو بحیثیت امت وسط کے طور پہ آپ نے جو ہے نا اس رسپانسبلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو یہ جب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پرٹیکولر موٹیویشن کے لیے کہ اب جب آپ سوچیں گے دعوت کرنے کی کس کو کیا ضرورت ہے, سارے تو مسلمان ہی ہیں, تو مطلب کیا دعوت اس میں کیا کی جائے. سوچنے والی یہ بات ہے نا. آپ لیول 3 پہ پہنچ کے آپ تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا کیا جائے, سارے تو مسلمان ہی ہیں, تو میرے خیال سے تو مجھے اب چلا جانا چاہیے افغانستان میں. خیر اب تو اسلام آ گیا, سیریا چلے جانا چاہیے, یمن چلے جانا چاہیے, کینیڈا US چلے جانا چاہیے, کسی اور ملک میں چلے جانا چاہیے, وہاں پہ جا کے دعوت کا کام کرنے, چائنا چلے جانا چاہیے دعوت کے لیے. پھر آپ کو دعوتیں اس طرح کی نظر آئیں گی. نہیں, آپ کو سب سے پہلے دعوت کا پہلا حق ادا کرنا ہے, دیٹ از ٹو میک امت انٹیگریٹڈ اینڈ یونائٹڈ. انٹیگریٹ کرنا ہے, لوگوں کو اکٹھا جوڑنا ہے, امت کا ادارہ پورا دوبارہ قائم کرنا ہے. دیٹ از دا اونلی تھنگ دیٹ دعویٰ کین ڈو. اس کے علاوہ اور کوئی دعوت کی آپ کسی کے دل میں ایمان نہیں اتار سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی منع کر دیا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, ان لوگوں کے دل میں ایمان نہیں آپ ایڈ کر سکتے جب تک کہ ہم نہ چاہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آپ سوچیں ہم دعوت کے اندر کیا لوگوں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, مطلب کہ صرف مسجد میں بلا لینا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایمان کے اوپر لگ گیا یا اس کے دل میں ایمان آ گیا. کبھی بھی نہیں. یہ تو پہلے بھی نہیں ہوا تھا. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بھی نہیں ہوا تھا اس طریقے سے. وہ تو نبی وقت وہاں پہ موجود, اور پھر ایک نبی کی ایک پاور ہوتی تھی, ایک انٹینسٹی ہوتی تھی ان کے بولنے کی, ان کے دیکھنے, ان کے بصارت میں ایک پاور ہوتی تھی جو اگلے بندے کے دل کو جو ہے نا ویسے پگھلا دیتی تھی. اس کے جو ایک ہوتی ہے کہ آپ کے وقتی طور پہ کوئی میل کے چال آپ کے دل پہ آئی ہو, اس کو سائڈ پہ کر دیتی تھی, وہ اس کو بالکل ایسے صاف کر دیتی تھی. تو اس دور میں آپ کو مطلب کہ بالکل ایک میننگ لیس بات ہے کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ بائی اینی مین
will make sure کہ وہ اکیلا بندہ کسی کو ایمان کے اوپر لا سکتے ہیں. نو یو کی ناٹ ڈو اٹ. آپ نے صرف وہ امت وسطن والا جو کام ہے نا صرف وہ کرنا ہے. دیٹ از دا اونلی دعوت دیٹ یو کین ڈو. اس کے علاوہ اور کوئی دعوت کا فارم نہیں ہے جو آپ کر سکیں گے. نہ ہی آپ کسی پلیز کسی اور جسے کہتے ہیں نا زخرف القول کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی اور قسم کے اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید کوئی ایسا آپ کو طریقہ مل جائے ٹو میک تھنگس میک پیپل بلیو کہ یہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں. نو. انٹیگریشن. آپ نے امت کے ادارے کی انٹیگریشن کے اوپر کام کرنا, لوگوں کو جوڑنے اکٹھا کرنے کے اوپر. اور لوگوں کو جوڑنے اور اکٹھا کرنے کے لیے قرآن از دا بیسٹ آپشن. قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو جوڑیں, قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو شفا ہے. اسی میں سورہ اسراء میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں شفا ہے اور اس میں رحمت ہے وہ لوگ جو اس کو مانتے ہیں. تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دیر آر لاٹ آف میڈیمس. آپ بائے جو ہے وہ Right. So, where did you guys lost me? مجھے کچھ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ حمزہ آپ کچھ بتا دیں کہ کہاں پہ آپ لوگوں نے مجھے لوز کیا تھا؟ ایکچولی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے کوئی وے ایسا نہیں ڈھونڈنا آپ کہ دعویٰ جو ہے آپ نے یونائٹ کرنا ہے امت کو, کہ وہ امت وسط کی بات کر رہے تھے اور پھر وہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہو گیا. تو میڈیم کی کو بات کی تھی, وہ مجھے لائک اس وقت انٹرنیٹ کنیکشن خراب تھا تبھی وہ میں نے سنی. مطلب اس سے آگے پیچھے کا مجھے نہیں پتا کہ میڈیم کس کی چیز آپ اس چیز کے ساتھ کنیکٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. میڈیمس کے اوپر جو ہے وہ دیر آر مینی میڈیمس. ٹھیک ہے. آپ اس کے ڈفرینٹ میڈیمس کو جو ہے وہ اپنی ان میڈیمس کے تھرو آپ اس انٹیگریٹی والا جو انٹیگریشن والا کام ہے یہ آپ کر سکتے ہیں. امت کو اکٹھا کرنے والا جو کام ہے آپ ڈفرینٹ طریقے سے کریں. اٹ کین بی ڈن تھرو لٹریری پلیٹ فارمس. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کچھ ایسا لٹریچر لکھیں بائی کانٹینٹ, بائی پوئٹری جیسے اقبال نے لکھی تھی, یا آپ جو ہے وہ کسی بھی طریقے کا اس طرح کا لٹریری میڈیم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ اسپیچز بھی کر سکتے ہیں, آپ ڈیبیٹس بھی کر سکتے ہیں, آپ سیشنز بھی کروا سکتے ہیں. صرف امت کو جوڑنا, اکٹھے کرنا. ٹھیک ہے. پکا کرنا ان کو, ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دلوں میں محبت بڑھا دینا. آپ سوشل لیول پہ بھی کر سکتے ہیں, آپ پولیٹیکل لیول پہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, آپ ایجوکیشن لیول پہ بھی کر سکتے ہیں. جی حمزہ آپ کا سوال ہے کوئی؟ آپ نے بات کی کہ یونائٹ ہم کر سکتے ہیں قرآن کے تھرو. تو میں وہ مطلب تھوڑا اس چیز میں کنفیوز ہوں کہ آپ باقی چیزوں کی ذکر کر رہے ہیں تو وہ لائک آپ کسی اور کیٹیگری میں کر رہے ہیں, وہ اس چیز میں کنفیوز ہو رہا ہوں. آپ نے پہلے بات کی نا کہ ہم یونائٹ کر سکتے ہیں قرآن مجید کے تھرو. قرآن کے تھرو ہم اپنی پوری امت کو یونائٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو باقی آپ میڈیمز کا ذکر کر رہے ہیں یہ ایکچولی کیا ہے؟ مطلب وہ تب انٹرنیٹ کی وجہ سے مجھے تھوڑا یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اور سمپلیفائی کر دیتا ہوں. قرآن پاک کے ذریعے سے آپ کا امت کو یونائٹ کرنا تھرو قرآن مینس کہ آپ اپنی جو بیس ہے, جو آپ فاؤنڈیشن ہے, وہ آپ قرآن کو رکھیں. آپ نے جو تعلیمات آپ نے آگے پورٹرے کرنی ہے, جو کانٹینٹ ہے جس کو آپ نے ایز اے بیس استعمال کرنا ہے, وہ قرآن ہونا چاہیے. اب اس کانٹینٹ کو آگے ڈفرینٹ چینلز کے تھرو آپ نے کرنا ہے نا.
ہو سکتا ہے کہ آپ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں, ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسپیچز شروع کر دیں, ہو سکتا ہے کہ آپ لکھنا شروع کر دیں, لیکن جو صحیح ہے, کانٹینٹ ہوگا سمجھ وہ گیا, آپ. گو ٹو یور پوائنٹ. alright, perfect, thank you so much. alright, تو یہ وہ چیزیں ہیں. اگر آپ اس طریقے سے اس دعوت والے فیز تک پہنچتے ہیں, سب سے پہلے تو پہلے 2 فیزز کے اوپر کام کرنا, ایمانیات کو اچھے طریقے سے پیور کرنا ہے, گرو کرنا ہے, ٹھیک ہے, پختہ کرنا ہے اس چیز کے اندر اپنے آپ کو. سیکنڈ تھنگ از ٹو ایکسیپٹ دی ایمبیسڈرشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ ایکسیپٹ کرنا ہے آپ نے ایمبیسڈرشپ اللہ تعالیٰ کی, ٹھیک ہے, یہ کوئی کسی ادارے کی ایمبیسڈرشپ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایمبیسڈرشپ ہے, وہ جو سمیع علیم ہے, جس کو سب پتہ بھی ہے اور سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ سن بھی رہا ہے. اس کی ایمبیسڈرشپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے کانشیس رہنا ہے کہ کوئی مجھ سے غلطی ایسی نہ ہو جائے کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے, ٹھیک ہے. دیٹ از دا سیکنڈ اسٹیپ جسے قرآن متقین کے طور پہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے. دا تھرڈ اسٹیپ از ٹو ڈو دعویٰ. وہ یہ ہے کہ اب آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ امت وسطاً کے جو ادارہ ہے, ایک امت کا ادارہ, اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دینا ہے, اس کو جوڑنا شروع کر دینا, اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو جوڑیں اور اس کو اکٹھا کریں, کیونکہ خیر پھر اس کے بعد نکلتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کام آپ جب کر لیتے ہیں تو یہ پورا پروسیس جو ہے, یہ پورا کمپلیٹ جو پروسیس ہے, یہ ان چیزوں کی طرف آپ کو ایونچولی لے جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم سے ڈیمانڈ کی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان سے مانگی ہے. اس کے علاوہ, ان چیزوں کے علاوہ اگر آپ کسی چیز کے اوپر دیکھیں تو انفارچونیٹلی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ہم اختیار جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ ہمارے پاس ہی ہے. اختیار مطلق ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس حقیقی اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. دیٹ آل بلانگس ٹو اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقی طور پہ اس کے مالک ہیں, وہی ہمیں عطا کرتے ہیں فرام آر فرسٹ بریتھ, فرام آر فرسٹ فوڈ ٹل آر لاسٹ فوڈ, ٹھیک ہے. ہمیں کسی چیز نہیں, مسلمان کو تو باقاعدہ طور پہ وہ پیدائش کے وقت کان میں اذان بھی اسی وجہ سے دے دی جاتی ہے کہ اس کے بعد اب کوئی انتظار نہیں کرنا کہ کسی جگہ پہ اگر اللہ کے لیے مارے جاؤ تو انتظار کرے ہو کہ یہ تو میں کافروں کے ملک میں بیٹھا ہوں, یہاں پہ اگر میں ہاتھ بات کی تو میرا جنازہ کون پڑے گا, ان کو تو باتیں نہیں پڑھنا. اس بات سے نہیں گھبرانا, اذان آپ کی پہلے ہی ہوگی ہے, جنازہ وہی پہ. شہید کا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں خود ذمہ دار ہوں. تو شہید کے درجے پہ جو ہے وہ اگر آپ اس طریقے سے اللہ کے لیے کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کی تو اذان پہلے ہی ہوگی ہوئی ہے, پیچھے کیا رہ جائے گی جماعت, تو وہ اللہ کسی سے بھی کروا دے گا. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں in order to find the right direction for our own selves and for this whole Muslim Ummah. انشاءاللہ تعالیٰ کوششیں جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں سیشن کو ریپ کروں گا, لیکن حمزہ آپ کا سوال انشاءاللہ آپ کریں پلیز. آپ نے گھبرانے کی بات کی تو میں نا پہلا پوائنٹ دوبارہ ایک دفعہ کرنا چاہوں گا کہ گھبرانا از ٹوٹلی کنیکٹڈ ٹو یور ایمان. تو جب ایمان ہی آپ کا اتنا پختہ ہے تو پھر مطلب میرا نہیں خیال وہی نا پہلا اسٹیپ یہ, تو پھر وہ جو گھبرا رہا ہے وہ ان اسٹیپس میں سے یا ایمان میں لیک کر رہا ہے. تو وہ اگر اس کا ایمان اتنا پختہ ہے تو وہ ان چیزوں سے نہیں گھبرائے گا کہ یار مطلب یہ نہیں ہے ایسے ہوگا ویسے ہوگا. تو مطلب اس کو کام کرنا چاہیے تب پہلے اسٹیپ پہ دوبارہ. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ بھی دیر آر سو مینی فیکٹر جس کے اوپر شیطان جو ہے باقاعدہ طور پہ اپنے کارڈز پلے کرتے ہیں, اور وہ جب اپنے کارڈز پلے کرتے ہیں تو وہ ایمان والوں کو بھی جو ہے نا گھبرانے کے میں مجبور کر دیتے ہیں. تو اگین میں کہتا ہوں آپ اگین اپنے ایمان پہ کام کر سکتے ہو کہ لائک مجھے اس جگہ پہ ہے اور اس جگہ پہ مجھے کام کرنا ہے اس چیز میں. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کے اوپر تو کنٹینیوسلی کام چلتا رہتا ہے ایمانیات کے درجے کے اوپر. اسی کے ساتھ جو ہے وہ دین اللہ کے لیے کام بھی جو ہے وہ ہوتا رہے, تو وہ پھر انسان کی پراپر زندگی ایک فوکسڈ رہتی ہے اپنے ان خاص چیزوں کی طرف کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیر منیمم جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہے. بالکل بالکل. میں اگر مطلب سیشن آپ کی طرف سے اینڈ ہے تو میں اپنی طرف سے ایک دفعہ سمرائز کرنا چاہوں گا کہ چیزیں مجھے سمجھ بھی آئی ہیں کہ نہیں جو آپ کی طرف سے کنوے ہوئی ہیں. تو فرسٹ آف آل تو آپ نے یہ جو یوتھ ڈیولپمنٹ کا بتایا, پھر اپنے ٹاپک کے بارے میں بتایا, دین اور دنیا کے بارے میں بتایا, پھر کوشچن کیا کہ کون رائٹ ڈائریکشن میں ہے. تو اس کو یہ ہے کہ میں نے آنسر کرنے کی ایسے کوشش کی کہ یار ہم یہ نہیں بتا سکتے واقعی کہ یار کون کتنا گنہگار ہے. ہم یہ بتا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ہمیں جو دین دے دیا گیا ہے کہ یار کیا وہ اس کے مطابق
نظام ہے نا, دین کیا ہے, ایک نظام دیتا ہے, ہر چیز کا نظام ہے, بالکل زندگی گزارنے کا نظام, ہر چیز کو چلانے کا نظام. تو اس کو دیکھ کے ہم یہ بتا سکتے ہیں. تو پھر میں اپنا وہ جو ہے نا آنسر ٹھیک کرنا چاہوں گا کہ یار پھر تو میرا خیال سے سیاست میں کوئی بھی نہیں ٹھیک. مطلب ہم بڑے لیگ کر رہے ہیں بڑی ساری چیزوں میں بالکل دیکھا جائے تو. وہ تو نظام جو اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ دوسرا. پھر گیپ کی بات ہوئی کہ ہم گیپ کیسے, گیپ دوسرا کوشچن یہ تھا کہ یار گیپ ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ آلریڈی ہے یا نہیں ہے. تب بھی میرے ذہن میں یہی آیا کہ یار ہمیں دین دے دیا گیا آلریڈی. تو وہ آپ کا پوائنٹ سنا تو وہ بھی یہی سیم تھا کہ یار ہمیں وہ گیپ ختم کر سکتے ہیں ہم اس دین پہ چل کے جس پہ ہم مطلب ہم مطلب کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں, مذہب ہمارا ہے لائک وہ ہے. اب دین اور مذہب نا دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس کا بھی آپ نے وہ ایک بتایا کہ یار یہ ڈفرینٹ ہے لیکن کنیکٹڈ ہیں. آپ نے ایسا نہیں ہے کہ آپ اب جو بیسیکلی جو باقی ہیں وہ کیا ہیں, ہمارے نظام پہ چل رہے ہیں لیکن ان کا مذہب نہیں ہے. مطلب وہ مانتے نہیں ہیں اللہ کو, ایک نہیں مانتے, لائک وہ روزہ نہیں رکھتے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ سٹیپس بتائے 3 تو وہ آلریڈی ابھی لائک ہیں. تو وہ کہ آپ پہلے ایمان اتنا پختہ ہو, ایمان پہ کام کریں, دین آپ امبیسڈر بنیں. اور یہ تینوں چیزیں بھی کنیکٹڈ ہیں. لائک اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے نا تو آپ ایسے نہیں کہتے کہ یار ڈائریکٹلی میں آپ کی بیسیکلی پرسنالٹی ایک جھلک ہونی چاہیے, ایک مرر. کہ وہ آپ نے کہا نا کہ یار ہماری بات ہو تو لائک ہماری بات میں اتنا ایک اثر ہو, ٹھیک ہے. تو وہ ابھی تو دیکھا جائے تو ویسے ہم پہ زیادہ اثر جو ہوتا ہے ڈومینیٹ جو ہے وہ دیکھا جائے تو کون ہے وہ آپ کو پتا ہے. تو ہاں جس میں یہ چیز ہے تھوڑی بہت کہ یار وہ باقی چاہتا ہے کہ یار ایک میں بہتر انسان بنوں. تو مسلمان تو ہیں اور انسان بھی تو بہتر ہونا چاہیے نا. تو وہ چیز ظاہر ہے یہ سنے گا کہ یار مجھ پہ اس کا لائک ہو. اور دوسرا سٹیپ اور تیسرا وہی کہ دعویٰ جو کہ بہت ضروری ہے. مطلب ظاہر ہے آپ نے اگر اس کو بڑھانا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ میری طرف سے سمری تھی. کوئی چیز میں کسی چیز کو میں نے کوئی غلط سمجھا ہو یا میرے تک کنوے نہ ہوئی ہو صحیح تو ریکٹیفائی میں. اور باقی میں خود کافی کام کر رہا ہوں یار. میں خود کافی اپنے پہ بہت کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک جوائن کہیں ہوا تو ڈیفینیٹلی جوائن. انشاءاللہ. سو بالکل ٹھیک ہے, آپ نے پوائنٹ سارے گیٹ کیے الحمدللہ. The recording will be available on YouTube as well, inshallah. So with this, I think we must wrap this session. دین دنیا ہر سنڈے کو ہی ہوتا ہے, 8 بجے ہی ہوتا ہے. پہلے بھی 8 بجے ہی ہوتا رہا اور سنڈے کو ہی ہوتا رہا اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. You can be a part of our next sessions as well, inshallah. So just wrapping up with the name of Allah. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ